बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कुल है, मालिक कुल है। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम जौहरी बताएगा के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे इस प्रोग्राम यानी जौहरी बताएगा को नशर करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप तक पत्थरों और नगीनों के हवाले से तमाम तर मुफीद मालूमात पहुँचाई जा सकें। तो अगर आप इन मालूमात को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वो नाजरीन जिन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम्स नहीं देख सके या वो देखना चाहते हैं तो वो इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के वीडियोस में जाके ये पुरानी वीडियोस जो हैं वो सारी एपिसोड्स वो देख सकते हैं। इसके साथ नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इमामिया जंतरी की ऑफिशियल वेबसाइट www.imamiyajantri.com भी फ़ाल है और आप उस पर जाके मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जबकि एंड्रॉयड और आईफोन यूज़र्स अपने अपने स्टोर से जाके इमामिया जंतरी ऑफिशियल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये ज़रूर याद रखिएगा कि इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से जो इमामिया जंतरी की ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है वही ओरिजिनल एप्लीकेशन है। जाली एप्लीकेशंस को रिपोर्ट कीजिए। हमारी यानी कि इफ्तिखार बुक डिपो की जानिब से जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है उसे सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में मैंने आपके साथ वो तमाम तर मालूमात शेयर की कि ये पत्थर और नगीने हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से असरात मुरतब करते हैं, इनके क्या ख़वास होते हैं, इनको पहनने का क्या तरीका हो सकता है। इसके साथ साथ याकूत, मरजान, नीलम और इसके अलावा ज़मरुद के हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की थी। आज हम जिस पत्थर के बारे में बात करने लगे हैं ये वैसे तो बहुत ज़्यादा मकबूल है दुनिया भर में, लेकिन आमतौर पे लोगों ने इसका नाम कम ही सुना है। इसलिए मैंने ये सोचा कि आज के प्रोग्राम में आप तक इस पत्थर के हवाले से तमाम तर मालूमात पहुँचाऊँ। नाजरीन, आज का जो हमारा पत्थर और नगीना है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जेड। जेड को उर्दू में संग सीम कहा जाता है और ये सदियों पुरानी तारीख रखता है। सबसे ज़्यादा नाजरीन जेड को जिस सकाफ़त में तारीखी हैसियत हासिल है वो है चीनी सकाफ़त। नाजरीन, जेड चीनी सकाफ़त में एक बहुत तारीखी हैसियत रखता है। चीनी बाशिंदे इस पत्थर को मुक़द्दस मानते हैं। ये सदियों पहले चीन के मुख्तलिफ इलाकों से निकाला भी जाता था और इस पत्थर की कदर व कीमत चीन में क्या है आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये सोने और चांदी की कीमत से ज़्यादा महंगा वहाँ फ़रोख्त और इसकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। नाज़रीन, कहा जाता है कि चीन का सबसे मशहूर ख़ानदान जिसने सदियों चीनी बाशिंदों पे जिन्होंने हुकूमत की वो हैन ख़ानदान है और इस ख़ानदान को अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हैन डायनेस्टी के नाम से याद किया जाता है। आज भी जदीद चीन के लोग अपने आप को इस मशहूर ख़ानदान से अपना ताल्लुक़ जो है वो जोड़ते नज़र आते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि सदियों पहले जब इस हुक्मरान ख़ानदान यानी हैन ख़ानदान का कोई फ़र्द मर जाता था तो उसके लिए कफन के तौर पे इसी पत्थर यानी जेड के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक लिबास तैयार किया जाता था। बाज़ औक़ात इस लिबास को तैयार करने में सोने की तारें भी इस्तेमाल की जाती थी और इन लोगों का अक़ीदा ये था कि इस लिबास को पहनने से जिस्म गलने सड़ने से बचा रहता है। इसके अलावा भी जेड के हवाले से कई आपको चीनी तारीख़ में बहुत सारी रिवायात मिलेंगी। एक और बहुत मशहूर और दिलचस्प रिवायत है। कहते हैं कि चीन का एक बहुत सदियों पुरानी बात है कि चीन का एक बादशाह था रियासत चीन का जिसका नाम था म्यू।
اس بادشاہ کے ہاں کہتے ہیں کہ جی ایک بہت خوبصورت شہزادی نے جنم لیا، اور چینی تاریخ میں یہ اتنی حسین تھی کہ آج تک اس کی حسن کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا حسن کبھی چین میں دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ ناظرین، اس چینی بادشاہ کی بیٹی کے پیدا ہونے پر بہت سارے تحفے تحائف جو ہیں وہ موصول ہوتے ہیں، اور ان میں ایک بڑا قیمتی تحفہ جو اس بادشاہ کو پیش کیا جاتا ہے وہ اسی جیڈ پتھر کا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جیڈ پتھر جب اس بچی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اسے چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہوتی اور اسے کھیلتی رہتی ہے، اور اسی نسبت سے ناظرین اس جو بچی تھی اس کا نام نونگ یو رکھا جاتا ہے۔ اس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے جیڈ سے کھیلنے والی بچی۔ جب نونگ یو بڑی ہوتی ہے تو اسے بانسری بجانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بادشاہ اسی جیڈ پتھر کی ایک بڑی خوبصورت بانسری تیار کرواتا ہے، اور ایک محل بھی تعمیر کروایا جاتا ہے جہاں بیٹھ کے یہ شہزادی جیڈ سے بنی اس بانسری کو بجاتی ہے۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اتنی سریلی اور مدھر بانسری بجاتی تھی کہ لگتا تھا جیسے فونکس پرندہ اپنی سریلی آواز میں گا رہا ہو۔ ناظرین، فونکس پرندے کا ذکر ہے تو میں اس سے جڑی بھی ایک حیرت ناک اور دلچسپ تاریخ آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ ناظرین، فونکس پرندے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پرندہ جو بقیہ پرندے ہیں ان کا اس کو سردار مانا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو عمر ہے وہ لگ بھگ 500 سال تک ہوتی ہے۔ بعض روایات میں 1400 سال بھی لکھا گیا ہے۔ 500 سال بعد کہا جاتا ہے کہ یہ فونکس پرندہ اپنے آپ کو آگ میں جلا کے راکھ کر لیتا ہے، اور اسی راکھ سے ایک دوسرا فونکس پرندہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ ناظرین، یہ تاریخ دنیا بھر میں مشہور ہے، اور خاص طور پہ اگر چین کی بات کریں تو اس فونکس پرندے کو ڈریگن کا دوست پرندہ مانا جاتا ہے، لہٰذا جو تعمیر کیا گیا محل تھا اس کا نام بھی لو فنگ اسی نسبت سے رکھا گیا، یعنی کہ فونکس پرندے کا مسکن۔ خیر ناظرین، آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، یعنی جیڈ پتھر کی طرف، اور آج میں آپ کو اس کے متعلق تمام تر تفصیلات فراہم کروں گا کہ جیڈ پتھر انسانی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اس کے خواص کیا ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جیڈ پتھر جیسے پہلے کہ میں نے عرض آپ کو کیا تھا کہ اس کو اردو میں سنگ سیم کہتے ہیں، یہ سفید، کالے اور بھورے رنگوں میں دستیاب ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سب سے مشہور اور جس رنگ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ سبز رنگ ہے، لیکن سبز رنگ میں بھی اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ناظرین، عام طور پہ مارکیٹ میں ان 2 قسموں کو نظر انداز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی ڈفرنس نہیں رکھا جاتا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان میں بہت بڑا فرق موجود ہے۔ یہ 2 قسمیں جیڈائٹ اور نیفرائٹ کہلاتی ہیں۔ جیڈائٹ قسم جو ہے ناظرین، یہ بہت کم پائی جاتی ہے، اور اس کی ہارڈنس موہس اسکیل کے اوپر 6.5 سے لے کے 7 تک جاتی ہے، جبکہ اگر نیفرائٹ کی بات کی جائے تو اس پتھر کی ہارڈنس 6 سے لے کے 6.5 تک جاتی ہے۔ ناظرین، نیفرائٹ کی یہ دونوں قسمیں کیونکہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ رنگت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہیں، ان کی جو رنگت ہے یعنی جیڈائٹ کی جو رنگت ہے وہ ہلکے سبز رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ نیفرائٹ گہرے سبز رنگ کی طرف جاتا ہے۔ تو ناظرین، جیڈائٹ جو ہے اس کی جو کیمیائی عناصر ہیں وہ نیفرائٹ سے مختلف ہوتے ہیں، ہوتی تو یہ دونوں جیڈ کی ہی قسمیں ہیں، لیکن اگر ہم جیڈائٹ کی بات کریں تو یہ سوڈیم اور ایلومینیم کا سلیکیٹ ہوتا ہے، اور آئرن کی آمیزش کی وجہ سے اس کا رنگ سبزی مائل کی طرف جاتا ہے، جبکہ نیفرائٹ جو ہے وہ میگنیشیم اور کیلشیم کا سلیکیٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے، اور اس میں جب آئرن کی آمیزش ہوتی ہے تو یہ گہرے سبز رنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان میں جو ایک اور بہت میجر فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو صرف اس لیے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو کہ جیم سٹونز کی لائٹ کے گزرنے کے حوالے سے 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ پہلی کو اوپیک کہتے ہیں، دوسری کو جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں۔
ناظرین ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لائٹ جب کسی اوپیک سرفیس پہ پڑتی ہے تو یہ آر پار نہیں ہو سکتی. یہ میں بہت آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور اس کی وجہ سے آپ اگر کسی پتھر کو لیتے ہیں اور وہ اوپیک ہوتا ہے تو اس کے دوسری طرف آپ کو کوئی شے نظر نہیں آئے گی, کیونکہ لائٹ اس میں سے باؤنس ہوتی ہے اور آر پار نہیں ہو سکتی. دوسری قسم اس کی ٹرانسلوسنٹ ہوتی ہے. ٹرانسلوسنٹ قسم جو ہے ناظرین, اس میں جب لائٹ اس پتھر کی سرفیس پہ پڑتی ہے تو آپ اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو دوسری طرف آر پار کی چیز دھندلی سی نظر ضرور آتی ہے. اور اسی طرح اس کی تیسری قسم ہوتی ہے جس کو ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لائٹ اس کی سرفیس پہ پڑتی ہے تو دوسری طرف کی چیزیں بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیم سٹونز کو ان کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے اور ان کی قیمت اور ان کی ان کی خاصیت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ناظرین جیڈائٹ جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ پتھر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا رنگ انتہائی خوشنما ہوتا ہے اور اسے امپیریل گرین کلر کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی ڈیمانڈ نیفرائٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے, اگرچہ کیونکہ یہ بہت کم مقدار میں دنیا میں پایا جاتا ہے اس لیے اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ نیفرائٹ کی بات کریں تو یہ اوپیک ٹو ٹرانسلوسنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ جو ہے اس میں سے لائٹ کبھی پاس ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, اور اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو بمشکل شاید آپ کو کسی اچھے نیفرائٹ میں سے کے پار جو ہے وہ کچھ دھندلا سا نظر آئے. لہٰذا جب بھی آپ جیڈ پتھر خریدیں تو یہ میک شور کر لیں کہ آپ کو جیڈائٹ دیا جا رہا ہے یا نیفرائٹ دیا جا رہا ہے, تاکہ آپ اس پتھر کی صحیح قیمت ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ یہ نیفرائٹ جو اس کی قسم ہے جیڈ کی, کیونکہ یہ وافر مقدار میں پوری دنیا میں پائی جاتی ہے, اسی لیے یہ جو ہے اس آپ کو بے تحاشا مارکیٹ میں نیفرائٹ ملے گا. یہ بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں نکالا جاتا ہے اور پھر اسے تراشا جاتا ہے. جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے اس کی جو ہے اس کی مائننگ ہو رہی ہے, جس میں امریکہ, آسٹریلیا, برما, چین, پاکستان اور افغانستان یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے یہ پتھر بآسانی دستیاب ہیں. ناظرین یہ تو میں نے جیڈ کے حوالے سے آپ کو اس کی جو کیمیائی اس کا سٹرکچر ہے, اس کے خواص ہیں اور کون کون سی اقسام ہیں اس کے بارے میں معلومات دی. آئیے اس کے طبی خواص کی طرف چلتے ہیں. تو ناظرین اگر اس کی طبی جو فوائد ہیں ان کی بات کی جائے تو یہ خون سے زہریلے مادوں کو دور کرنے اور ٹاکسنز کو نکالنے میں انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے. انسانی جسم میں ناظرین دو آرگنز یعنی دو اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمے خون کی صفائی کا کام ہوتا ہے, ایک انسان کے گردے اور دوسرا انسان کا جگر. جیڈ کے طبی فوائد میں یہ بات سر فہرست ہے کہ اگر یہ پتھر کسی کو موافق آ جاتا ہے تو یہ اپنے پہننے والے کو نہ صرف ان اعضاء کی بیماریوں سے بچاتا ہے, بلکہ اگر کوئی ان آرگنز یعنی گردے اور لیور کی بیماری میں مبتلا ہو تو یہ اس میں بھی بہت مفید سمجھا جاتا ہے. ناظرین یہ اپنے پہننے والے کے لیے اتنا مفید ہوتا ہے کہ جب لائٹ اس کے اوپر پڑتی ہے تو یہ اس قسم کی انرجی جنریٹ کرتا ہے, اور وہ انرجی جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو گردے اور مثانے کے اوپر بہت مثبت اثرات ڈالتی ہے, جس کی وجہ سے گردے کی پتھری, جگر کی پتھری, حتیٰ کہ مثانے کی پتھری تک کو بھی یہ جو ہے اس کے اخراج کرنے میں, اس کو توڑنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جیڈ پتھر جو ہے وہ مثانے اور گردے کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو مثانے میں آپ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں یعنی سسٹ بن جاتی ہیں ان کے لیے یہ اکسیر سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ناظرین یورینری ٹریکٹ انفیکشنز اور اس کے نتیجے میں ہونے والے بخار کے لیے بھی اس کو اکسیر سمجھا جاتا ہے. جیڈ پتھر کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ اسے پانی میں ڈال کے 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تو اس کے نتیجے میں جو امرت بنتا ہے وہ ان بیماریوں یعنی بخار, گردے, مثانے اور جگر کی بیماریوں میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. ناظرین جیڈ پتھر کو نہ صرف مشرق بلکہ مغربی ممالک میں بھی جو ایموشنل ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایموشنل ڈیزیزز کی اگر بات کریں تو یہ تمام ایسی بیماریاں جو جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ خود پہ اعتماد نہ ہونا, لیک آف کانفیڈنس جس کو انگلش میں کہتے ہیں, یا پھر حد سے زیادہ حساس ہونا, غیر ضروری ڈر اور خوف کا ہونا. تو ناظرین اس پتھر کے جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب لائٹ کا اس کے اوپر پڑنا اور اس کی انرجی کو لے کے اندر جانا یہ ان تمام بیماریوں میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے, ان کو دور کرنے میں بہت ہیلپ فل رہتا ہے. یہی وجہ ہے شاید
کہ نہ صرف مشرق میں یعنی چین، جاپان اور تھائی لینڈ وغیرہ، بلکہ مغربی ممالک میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ جیڈ سے بنی ہوئی کوئی ڈیکوریشن یا کوئی چھوٹا سا مجسمہ وغیرہ اپنے کام کرنے والی جگہ پہ یا اپنے کام کرنے والی ٹیبل پہ ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسی میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے جو ان تک منفی اثرات کو نہیں آنے دیتے اور ان کی انر انرجی کو جو ہے وہ بڑھا کے رکھتے ہیں، ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہت اوپر لے کے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ پتھر ان لوگوں کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتا ہے جو سٹریسفل انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کو مخصوص وقت میں ایک اسپیسیفک ٹاسک سر انجام دینا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسانی جسم میں ایسی انرجی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارنے کا ڈر نکل جاتا ہے، جیتنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، روحانی طور پہ اگر اس کی بات کی جائے تو یہ روحانی آسودگی کا بھی سبب بنتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کو پہننے سے پاکیزگی اور روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، روحانیت کے حوالے سے بات کریں تو بدھزم میں جیڈ پتھر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سن 2000 میں کینیڈا سے ایک بہت بڑا جیڈ نیفرائٹ جو ہے وہ سورس کیا گیا، اور اسے تھائی آرٹسٹ جو ہیں انہوں نے گوتم بدھ کے مجسمے میں تراشا۔ اس مجسمے کا نام جیڈ بدھا فار یونیورسل پیس رکھا گیا۔ اس کی لمبائی 2.7 میٹر جبکہ اس کی قیمت تقریباً $21 ملین بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس مجسمے کا وزن 4 ٹن تھا، اور اسے آسٹریلیا میں بدھ مت کے ماننے والوں کی ایک جو عبادت گاہ ہے اس کے قریب اس کو نصب کیا گیا ہے۔ ناظرین، جیڈ پتھر کے حوالے سے تمام تر جو مفید معلومات تھی میں نے کوشش کی کہ کم وقت میں آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچا سکوں، لیکن یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی پتھر یا نگینے کے طبی یا سحری خواص سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر سے رابطہ ضرور کریں۔ خاص طور پہ اگر آپ طبی فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی طبیب سے رابطہ کریں، بغیر تجربے کے یا سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں۔ اسی طرح اگر آپ اس کے سحری خواص سے جو ہیں وہ فائدہ مند ہونا چاہتے ہیں، اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ضرور کسی ایکسپرٹ سے جو ہے وہ اپنے متعلق اس کا حساب ضرور لگوائیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امامیہ جنتری آفیشیل اپنے قارئین کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ میل کھاتے پتھر یا نگینے کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ ہم سے ابھی رابطہ کریں، ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امامیہ جنتری آپ کو یہ سہولت بھی میسر کرتی ہے کہ آپ اصلی اور گارنٹی شدہ پتھر ہمارے فورم سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی دی ہوئی رقم کا صحیح نعم البدل ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی سروسز میں امپرومنٹ لانے کے لیے ہم آپ کے فیڈ بیک کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ امامیہ جنتری کی جو اپلیکیشن اینڈرائڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے ہم نے لانچ کی ہے وہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے۔ جو اینڈرائڈ اپلیکیشن افتخار بک ڈیپو نے لانچ کی ہے یہی اصلی اپلیکیشن ہے، لہٰذا جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے، اصلی اپلیکیشن کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں۔ ناظرین، اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلے ہفتے بروز پیر ایک نئے پروگرام، ایک نئے پتھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اچھی صحت، حلال روزی اور بے حد و حساب خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔